बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। नाज़रीन इकराम, नेमत इफ्तार में आप खुसूसी सेगमेंट लेकर इस्लाम और कुरान, आपका मेज़बान सरवर हुसैन नक्शबंदी अपने साथी मेज़बान जनाब कारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब के साथ हाज़िर खिदमत है। रमज़ान मुबारक का ये बाबरकत महीना और इसकी ये पुरनूर घड़ियाँ अल्लाह ने हमारे मुक़द्दर में फ़रमाई हैं, और हम आगाज़ में कोशिश करते हैं कि फ़जीलत रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कुछ न कुछ आपकी खिदमत में अर्ज़ करके प्रोग्राम को आगे बढ़ाएँ। हज़रत अबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आपने फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक की आमद पर एक दिन ख़ास तौर पे इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पास माह बरकत रमज़ान आया है, अल्लाह ताला इसमें तुम पर खुसूसी तवज्जो फरमाता है, अपनी रहमत नाजिल फरमाते हुए गुनाहों को मुआफ़ और दुआओं को कबूल फरमाता है। इसमें तुम्हारे ज़ौक़ व शौक़ को मुलाहिज़ा फरमाता है और मलाइका की जमात में तुम पर फ़ख्र करता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने एक बार फिर हमें ये मौका अता फ़रमाया कि हम इसकी बरकतों, रहमतों और राहतों को समेट सकें और अपने रब के हुजूर हाजिर होकर अपने गुनाहों की मुआफ़ी भी तलब कर सकें और उसकी रहमत के हक़दार भी ठहर सकें। आज का मौजू इस्लाम और कुरान के ताल्लुक़ से बहुत अहम है और ख़ास तौर पे इसका ताल्लुक़ हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारियों से, हमारी मुआशरती रवैयों के साथ है। मौजू है हमारे हुकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी अपने अंदर जामियत का एक जहान लिए हुए है, जिसमें आपने इरशाद फरमाया कि अला कुल्लुकुम राइम व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही। ख़बरदार हो जाओ कि तुम में से हर एक निगरान है और हर एक से उसकी रइयत के बारे में सवाल किया जाएगा। तो इस हदीस मुबारका की रोशनी में, इसकी रोशनी में हम सब के ऊपर कुछ हुकूक भी हैं, कुछ हमारे फ़राइज़ भी हैं, कुछ हमारी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, और उन ज़िम्मेदारियों को, उन हुकूक को, फ़राइज़ को कुरान करीम किस तरह से बयान करता है और किस तरह से हमारी मुआशरती ज़िम्मेदारियों को, हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारियों को और तहज़ीबी फ़राइज़ और हुकूक को किस तरह से बयान करता है और हमें किस तरह से उनको पूरा करके अल्लाह का मुक़र्रब बनने की कोशिश करनी चाहिए। इन पे इंशाअल्लाह आज हम गुफ्तगू करेंगे। कारी साहब से गुजारिश है कि मेहमानों का तारुफ़ और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर भाई बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेहमानों की जानिब बढ़ने से पहले, क्योंकि आज यौम पाक जो है सय्यदा कायनात का है, और मैं चंद अशार सय्यदा कायनात की बारगाह में पेश करना चाहूँगा। बहुत बड़े शायर हमारे कसोवाल से मुताल्लिक़ हैं, जनाब मलक महमूदुल हसन आबिद साहब। वो लिखते हैं कि औज सिद्क़ को सफ़ा सैयदा फ़ातिमा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औज सिद्क़ को सफ़ा सैयदा फ़ातिमा, सच की तू रहनुमा सैयदा फ़ातिमा। वाह वाह। कोई तुझसा नहीं, कोई तुझसा नहीं, मुस्तफ़ा ने कहा सैयदा फ़ातिमा। शान में आया ततहीर उतरे तेरे, शान में आया ततहीर उतरे तेरे, वाह वाह। मैं करूं क्या सना सैयदा फ़ातिमा। सुभान अल्लाह, फिर सुभान तो कागज से किरणें उभरने लगी, मैंने जब भी लिखा सैयदा फ़ातिमा। सुभान अल्लाह। तेरे दर आता जबरील देखा गया, ये तेरा मर्तबा सैयदा फ़ातिमा। सुभान अल्लाह। सदका हसनैन का, सदका हसनैन का, कीजियो अब अता सैयदा फ़ातिमा। और उसको दारैन की नेमतें मिल गईं, जिसने दिल से कहा सैयदा फ़ातिमा। सुभान अल्लाह, और सुभान मक्ता है कि सब का सब ये जहां एक आबिद नहीं, सब का सब ये जहां एक आबिद नहीं, तेरे दर का गदा सैयदा फ़ातिमा। सुभान। औज सिद्क़ सफ़ा सैयदा फ़ातिमा। नाज़रीन मुकर्रम, मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं। हमारी खुशबख्ती है हमेशा की तरह जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। मेहराब व मिंबर की जीनत है हज़ूर फ़ैज़ आलम हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जामे मस्जिद के ख़तीब, और ARYQ TV के बहुत से प्रोग्रामों में आप उनकी ज़ियारत करते हैं। जलवा फरमा है जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियाली साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मेरी भाई जानिब बहुत प्यारी हस्ती, जिनकी बाबत मैं कहा करता हूँ कि उनके अल्फाज सिर्फ़ कानों की समातों तक नहीं बल्कि रूहों में उतरते हैं। बहुत ही प्यारी हस्ती जनाब किबला ख्वाजा ग़ुलाम क़ुतबुद्दीन फ़रीदी साहब। अस्सलामु अलैकुम।
اور ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بڑے منتظر تھے اور آج تشریف لا چکے، ماشاءاللہ بہت بڑی شخصیت، لاکھوں کروڑوں دلوں پہ جو آواز راج کر رہی ہے، بہت بڑی شخصیت جناب محترم المقام محمد افضل نور صاحب جلوہ فرما ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قبلہ مفتی صاحب، جس طرح سرور بھائی نے فرمایا کہ آج جی حمد پہلے حمد جی ٹھیک ہے آغاز ہم سے کریں گے، حکم نشائی ملا ہے صاحب پہلے حمد تشریف باری تعالیٰ سے آغاز کیجئے جی۔ نشائی صاحب قبلہ حمد باری تعالیٰ بارگاہ ربوبیت کے اندر نذرانہ پیش کیجئے، بسم اللہ۔ جمال شاہ امم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ذی فرق تاب قدم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پتہ کچھ اور، پتہ کچھ اور ہی چلتا ہے، من رآنی سے پتہ کچھ اور ہی چلتا ہے، من رآنی سے انا بشر میں ہے ہم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خدا کے نور سے وہ کے نور سے سب کچھ، خدا کے نور سے وہ کے نور سے سب کچھ، کہاں کے لوح قلم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جلے جو دامن دل شوق شعلہ غم سے، جلے جو دامن دل شوق شعلہ غم سے، کہو بدیدہ نم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بغیر ذات، بغیر ذات ظہور صفات ناممکن، بغیر ذات ظہور صفات ناممکن، وہ ہے بشان عتم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलामत रहिए जनाब नुशाई साहब। मुफ्ती साहब, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हुकूक व फ़राइज़ का जो इस्लामी तसव्वुर है और कुरान करीम इसमें हमारी जो रहनुमाई करता है, उस पर कुछ इरशाद फरमाएं। पर इन दो चीज़ों के अंदर ही गर्दिश करती है। ठीक। एक हुकूक हैं और दूसरे फ़राइज़ हैं। बिल्कुल ठीक। मैं नाज़रीन के लिए इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि जो काम हम किसी दूसरे से चाह रहे होते हैं कि वो हमारे लिए करे, ठीक। वो हमारे लिए हक बनता है और दूसरे के लिए वो फ़र्ज़ बनता फर्ज है। बंद। ठीक। और इसी को अगर उलट कर लें कि जो कुछ मैंने किसी दूसरे के लिए पेश करना है वो मेरा फ़र्ज़ होगा और वो दूसरे का हक होगा। बिल्कुल ठीक। सबसे पहली बात तो ये कि इन हुकूक व फ़राइज़ के अंदर जो ताल्लुक़, अहमियत और ज़रूरत है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि हमारी पूरी तवज्जो, पूरी कोशिश हर वक्त अपने हक के हासिल करने में तो है। हम सुबह से शाम तक हर वक्त हम इस कोशिश में हैं, हमारा फोकस इस चीज़ पर है कि मेरा हक क्या है ठीक। और मुझे वो हक हासिल कैसे करना है। मुझे सही। अपने हुकूक के बारे में तो पूरा शऊर है, सही। मुझे वो याद भी हैं, मैं उसके लिए कोशिश भी करता हूँ और उसके लिए मेहनत भी करता हूँ। लेकिन ठीक। इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत इस अमर की है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे फ़राइज़ क्या हैं। ठीक। वाह वाह वाह। बिल्कुल ठीक। क्योंकि इस्लाम का जो इस हवाले से नुक्ता नज़र है वो ये है कि वो आपसे ये डिमांड करता है कि आपके फ़राइज़ जो हैं आपसे जवाबदही उनकी है। ठीक। आप अपना हक तो छोड़ सकते हैं, बिल्कुल आपको ठीक। इख्तियार है, ठीक। लेकिन आप अपने फ़र्ज़ से सुबकदोश नहीं हो सुबकदोश सकते नहीं हैं। हो सकते। उससे आपको पूछना पड़ेगा। एक बात। दूसरे नंबर पर इन हुकूक व फ़राइज़ का दायरा बहुत वसी है। ठीक। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो हुकूक हैं एक बंदे पर, ज़ाहिर है वो बंदे के लिए फ़र्ज़ बन जाएंगे। वो क्या हैं कैटेगोरिकली उसका पता होना चाहिए कि ठीक। अल्लाह के बंदों पर हक क्या हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों पर हक क्या हैं, मखलूक़ात पर हुकूक क्या हैं, यानी हुजूर की निस्बत से वो उम्मत के लिए फ़र्ज़ बन जाएंगे। और इसी तरह हर रिलेशन जो है, माँ बाप हैं उनका ताल्लुक़ है, मियाँ बीवी का है, ठीक। औलाद का है, बेटों बेटियों का है, उस्ताद शागिर्द का है, पीर मुर्शिद का है, एक शहरी होने का है। ठीक। बात समझ गए। यानी इसमें इतनी वसअत है, इतनी वसअत है, मुस्लिम्स के लिए क्या है, नॉन मुस्लिम के लिए, बल्कि बिल्कुल ठीक। इस्लाम ने बल्कि तो मैं चाहूँगा कि बल्कि पे ज़रूर जी। हमारे जो नाजरीन हैं उनको ज़रूर एक दिलचस्पी उनकी एक प्रोग्राम में बरकरार रहनी चाहिए। और ये बहुत अहम बात है, हमारे हुकूक और फ़राइज़ क्या हैं। बहुत बड़ा दिलचस्प और बड़ा पुरमग़ज़ मौजू है। इस पर इंशाल्लाह बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होती है। नाज़रीन इकराम, खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर वक्फे के बाद। नेमत अफ्तार में आपका खैर मकदम है एक बार फिर। और इस्लाम और कुरान के इस खुसूसी सेगमेंट में आज बहुत ही अहम मौजू पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हुकूक व फ़राइज़ पे। और गुफ्तगू के दौरान बल्कि पे हमने मुफ्ती साहब से इजाज़त ली थी ब्रेक लेने की, और यकीनन बहुत अहम बात होगी, इसलिए वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात, नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात, अम्बिया और आपके जितने रिलेशंस हैं उन तमाम के हुकूक कुरान मजीद में और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बताएं। बल्कि यहीं तक नहीं, हैवानात के और हशरातुल अर्द के जो हुकूक हैं वो भी क्या नबी बात। पाक अलैहिस्सलाम ने सुभान बयान अल्लाह, फरमाए। सुभान यानी इसमें इतनी वसअत है और इसके वाह अंदर अच्छा ये भी साथ याद रखना चाहिए। एक तो है ना कि हुकूक और फ़राइज़ का पता होना कि मेरे फ़राइज़ क्या हैं और मेरे हक़ क्या हैं। उसके साथ साथ एक अगला समझने वाला है कि हम उसके अंदर बेइतदाली में कितने मुब्तला हो ठीक। चुके हैं, ये अगला कि मरहला। कौन सी चीज़ जो है हमारे फ़राइज़ में से उसकी अहमियत ज़्यादा है और हमें उसको अपनी प्रायोरिटी में टॉप पे रखना चाहिए, और किसकी अहमियत नहीं है, ये एक अलग चीज़ समझने वाली है। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम चीज़ है। और अजर व सवाब का दारो मदार, निजात का दारो मदार, फ़लाह का दारो मदार इन्हीं चीज़ों पर है कि कौन अपने हुकूक व फ़राइज़ को कितना समझता है, कितना उसको अदा करता है और उसके मुताबिक उसको आगे लेके चलता है। सुभान अल्लाह। जी। किबला पीर साहब, वही बात जो हुकूक व फ़राइज़ की मुफ्ती साहब कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि तालीमात रसूल की रोशनी में
اس کی اہمیت کو ذرا واضح کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب قاری صاحب. چلو مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت اس کی وضاحت فرما دی ہے ماشاءاللہ. حقوق اور فرائض کی. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو جی ہیں جی اسی حوالے سے بڑی جامع ہیں اور صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے قابل عمل ہیں. سبحان اللہ. اور جن لوگوں نے ان چیزوں پہ عمل کیا ہے وہ لوگ ان کامیابی سے ہمکنار ہوئے. بے شک. یہی وجہ ہے کہ جب غیر مسلموں نے بھی یہ تفصیل لکھی ہے ٹھیک. کہ دنیا کا سب سے بڑا انسان کون ہے، تو باوجود اس کے کہ وہ ایک عیسائی تھا لیکن اس نے ٹاپ پہ جو نام لکھا ہوا اللہ حضور سرور عالم صلی اللہ واہ علیہ واہ. وسلم کا، سبحان اللہ. اس لیے کہ حضور نے جو حقوق اور فرائض کی جو مثالیں پیش کی ہیں جی وہ اس حضور کے علاوہ اور کسی نے نہیں پیش کی. اللہ اکبر. کیا بات ہے. مائیکل ہارٹ کی بڑی معروف کتاب ہے جس کا ذکر جی، آپ جی. نے کیا ہے، دی 100. اور سرور بھائی کمال کی بات یہ ہے کہ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے جی، کیا اپنے تو اپنے غیر بھی تسلیم کرے. غیر بھی اللہ تسلیم کرتا. تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں ٹھیک. بہت سی مثالیں ایسی ملتی ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اللہ اکبر. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کافرہ لائی جاتی ہے جو گرفتار ہو کے آتی ہے. اللہ اکبر. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چادر اڑاؤ. سبحان اللہ. تو سبحان اللہ. انہوں نے صحابہ نے عرض کی حضور یہ تو کافرہ ہے. ہاں. فرمایا نے ضرور ٹھیک ہے یہ کافرہ ہے لیکن بیٹی بیٹی ہوتی ہے. اللہ سبحان اکبر. اللہ. اللہ اب اکبر. یہ درس یہ سبق جو ہے سبحان اللہ. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں ہی ملتا ہے. اور خاص طور پر جو حجۃ الوداع کے موقع پر جو حضور نے خطبہ سبحان ارشاد اللہ. سبحان فرمایا اللہ. واہ واہ. اس کا تو زمانہ معترف ہے. جی جی. رہتی دنیا تک اس کا اعتراف کیا جائے گا کہ حضور نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی گورے اجمی پر کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، جی کسی گورے کو کالے کیا پر کوئی بات. فضیلت سبحان نہیں. اللہ. سبحان اللہ. اگر فضیلت ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر ہے، واہ واہ واہ. جو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سبحان اللہ. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اور فرائض کے لیے سب ایسی مثالیں پیش کر دی ہیں جو ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین رہنما اور بہترین اصول ہیں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائے ہیں. کیا کہنے. خیر صاحب بہت خوبصورت بات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسوہ ہے، قرآن نے کہا نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سرکار دو عالم کی حیات طیبہ کا ایک پہلو جو ہے وہ رہنما پہلو ہے. مفتی صاحب میں چاہوں گا اسی پہ کچھ آپ بھی شفقت فرمائیے، اس اہمیت کو اجاگر کریں تعلیمات رسول کی روشنی میں. صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں جی ہم اس ٹاپک کو بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ٹھیک. ایک ہیں حقوق اللہ اور دوسرے ہیں حقوق العباد. جی سب سے پہلے اس میں توازن کو سمجھنا ضروری ہے. ہمارے ہاں عام تاثر یہی ہے کہ جب کوشش ہوتی ہے تو حقوق اللہ میں تو بار صورت تگ و دو ہے ہی، لیکن ہماری زندگیوں میں حقوق العباد کی جو اہمیت ہونی چاہیے ہم اس کو نہیں بجا لا سکتے. آپ نے بڑی امپورٹنٹ مجھ سے بات کی، میں چاہتا ہوں اور اس میں میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا تھوڑا سا اور واضح کریں کہ ہمیں اپنے حق کی فکر ہوتی ہے حالانکہ ہمیں اپنے فرائض کی ہونی چاہیے. جی میں نے عرض کیا کہ یعنی ایک ہے کہ میری ڈیوٹیز کیا ہیں، ٹھیک. اس پر فوکس نہیں ہے کیونکہ جو میری ڈیوٹیز ہیں وہ بنیادی طور پر میرے فرائض ہیں. بالکل ٹھیک. میرا دھیان اس طرف نہیں ہے بلکہ پورا فوکس اس پر ہے کہ میرے حقوق کیا ہیں، میرے رائٹس کیا ہیں. بالکل ٹھیک. سمجھ آیا حالانکہ ہم سے سوال جو ہے وہ ہمارے فرائض کی ہمارے ادائیگی کا فرائض ہو. کیا، ہماری رسپانسبلٹیز کیا، جیسا کہ آپ نے حدیث پاک کوٹ کی تھی کہ کلکم راعٍ بے شک. وکلکم مسئول عن رعیت. میں ایک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حوالے سے اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے ایک حدیث پاک میں تفصیل عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مفہوم حدیث ہے کہ قیامت والے دن ایک شخص آئے گا، یہ حقوق العباد اور حقوق اللہ میں جو ان بیلنسنگ ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کلیئر کوئی حدیث نہیں ہے کہ اسلام کا جو میانہ روی کا رستہ ہے کہ وہ دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے، حقوق العباد کو بھی اور حقوق اللہ کو بھی. لیکن جب دونوں میں تقابل آ جائے گا تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کا حق جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے، وہ مؤخر ہو جاتا ہے، بندے کا حق پہلے رہتا ہے. سبحان اللہ. اس کی اہمیت زیادہ واہ ہے. واہ مفتی ہمارے یہاں اس کا الٹ ہے. کیا کہنے. یعنی اگر تصادم آ جائے، تقابل آ جائے، مثال کے طور پر بڑی عام سی مثال ہے ایک ماں اگر اپنے
عبادت میں مشغول ہے اور بچہ چھوٹا اس کا کرالنگ کرتا ہوا کسی نقصان کی طرف، آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو حکم ہے نماز چھوڑ دے، بچے کو بچا لے۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ یہ اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے کہ اس کا حق اب پہلے ہے، اس کی زندگی پہلے۔ تو قیامت والے دن ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے پیش ہوگا، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں ہر طرح کی نیکیاں ہوں گی، فرائض و واجبات، نوافل، کیا مطلب اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، اس کے نامہ اعمال میں حج بھی ہوگا، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، ہر چیز اس کی موجود ہوگی۔ لیکن حدیث کے لفظ ہیں کہ جب وہ آئے گا تو اس کے پیچھے اس سے حق لینے والوں کی لمبی قطار ہوگی، جن کی حق تلفی کی ہوگی۔ اور وہاں پہ تو نیکیاں جو ہیں وہ لی جائیں گی نامہ اب اعمال وہ- سے، اور گناہ اور ادھر اس حدیث کی ٹرانسفر ہو ابتدا جائیں گے۔ جو حضور علیہ السلام نے فرمائی کہ مل مفلس، کہ تمہیں پتہ ہے کہ غریب کون ہے؟ غریب کون؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ غریب تو وہ ہے جس کے پاس مال و متاع نہ ہو۔ فرمایا نہیں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حقیقی غریب کون ہے، کہ جو قیامت والے دن ان اعمال کے ساتھ آئے گا، اس زوم میں کہ میری نمازیں یا میری عبادات پوری ہیں تو میں تو بھاگتا ہوا جنت میں جاؤں گا، میرا رائٹ ہے۔ تو وہاں جب وہ حساب و کتاب ہوگا تو اللہ کریم فرمائے گا کہ بندے پہلے یہ جو اصحاب حق ہیں جو تیرے پیچھے ہیں، جن کی حق تلفی کی ہوئی ہے، پہلے ان کو بھگتا لے۔ اللہ اب ظاہر ہے وہاں دینے کے لیے تو کچھ اور نہیں ہے، اور وہاں پھر اس کا منظر یہی ہے کہ جی۔ کسی کو نمازیں دے دی جائیں گی، کسی کو زکوٰۃ دی جائے گی، اور حق لینے والے ابھی کھڑے ہوں گے۔ ٹھیک، حدیث کے لفظ ہیں کہ پھر کیا ہوگا، جنہوں نے حق لینا ہے ان کے گناہ لے کر اس کے ذمے ڈال دیے جائیں گے اور اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ یہ اس کو سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اور میں سوچا کرتا ہوں کہ ایک بندہ وہ ہے جس نے کسی کی انفرادی حق تلفی کی ہے، ٹھیک، کو دو چار کی ہے، جو قومی مجرم بن جاتے ہیں، اللہ جو قومی مجرم ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں جواب دہی کا تصور کیا ہے، بالکل پر اللہ ٹھیک۔ تعالیٰ معاف فرما دے اور ہمیں اس کو سمجھنے کی بالکل توفیق ٹھیک۔ عطا فرمائے۔ خواجہ صاحب میں چاہوں گا اس کو مزید ذرا تھوڑا آگے بڑھائیں۔ مفتی صاحب نے بہت سارے نکات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ انفرادی ہم کسی کی حق تلفی کرتے ہیں، اس کے نقصانات مضمرات جو ہیں وہ انفرادی حیثیت میں ہیں۔ اگر ہم اس کی اجتماعی سطح پہ حق تلفی کرتے ہیں تو وہ کتنا بڑا بوجھ ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں، اور ہم ان چیزوں کو سوچتے کیوں نہیں ہیں، اور ہمارے اس عمل کو کرنے کے رستے میں کون سی چیز ہے جو ہمیں اپنے فرائض سے ناآشنا کر دیتی ہے، ان سے دور لے جاتی ہے؟ جی جناب سرور صاحب، یہ تو بہت اس میں باریکی ہے اس سلسلے میں، بالکل یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور ایک آدمی پیش ہوگا ٹھیک، جس کے اعمال نامے میں تمام چیزیں درست ہوں گی، ٹھیک، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام اعمال درست ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تو ٹھیک ہے، یہ جو کچھ تم نے کیا ہے، نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، اور جو کچھ کیا ہے یہ سارا تم نے اپنی ذات کے لیے کیا ہے۔ اللہ اکبر، میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ ساری زندگی میں تم نے کسی دوسرے کے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ، تو یہ سوال بھی وہاں ہوگا۔ تو عرض یہ ہے کہ ضروری بات یہ ہے کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے کچھ کرائیں۔ ہے زندگی کا اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، کیا بات، دوسروں کے کام آنا۔ اور وہ جو اجتماعی کام جن کے بارے میں آپ نے کہا ہے، ایک آدمی جس کے اختیار میں ایک چیز ہوتی ہے، اگر وہ اس پہ عمل کرے، اپنے اختیار کو جائز طریقے سے استعمال کرے تو وہ پوری قوم کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر اس میں وہ اگر کوئی غلط طریقے سے اپنے اختیارات کو استعمال کرے تو پوری قوم کو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس پہ بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور وہ بہت زیادہ جواب دہ ہوگا۔ جو ہمارے ارباب اقتدار ہیں یا جن کے پاس جو بھی اختیار ہے، وہ اگر اپنے اختیارات کو صحیح معنی میں استعمال کریں تو معاشرہ من حیث القوم بہتر ہو سکتا ہے، اور اگر اس میں کوئی کوتاہی کریں گے تو پھر وہ معاشرہ من حیث القوم بہتر نہیں ہو سکتا۔ بلکہ خواجہ صاحب ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اتنی بڑی اس پہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ مولانا روم نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک باغ سے گزر رہے تھے تو ایک بادشاہ نے ایک پھل توڑ لیا، صرف ایک پھل توڑا، تو اس کے پیچھے جو پوری فوج تھی اس نے سارا باغ ہی اجاڑ دیا۔ تو شخصیات جو ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان کا چہرہ جو پبلک کے سامنے ہوتا ہے تو ان پر ذمہ داری بہت بڑی عائد ہو جاتی ہے۔ تو اس پہ شخصیات کے حوالے سے ذرا بات کیجیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جب
इक़्तिदार संभाला ठीक। तो समरकंद का एक वफ़द आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ ठीक। और उन्होंने कहा कि आपके मुसलमानों की फ़ौज ने जी। हमारे ऊपर 15 साल पहले हमला किया और कब्ज़ा कर लिया ठीक। समरकंद पर, और जो मुसलमानों का जो तरीक़ेकार है किसी चीज़ पे कब्ज़ा करने का, उसका तरीक़ेकार ये है कि पहले आप उनको दावत इस्लाम दें, ठीक। अगर वो कबूल ना करें तो फिर आप जिहाद करें और उसको फ़तह कर लें। उन्होंने हमें कोई दावत नहीं दी, आते ही हमला किया और कब्ज़ा कर लिया है। अल्लाह अकबर। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपने एक टीम मुकर्रर की, एक काजी को मुकर्रर किया कि इसकी पूरी तहकीक करो, और तहकीक करने के बाद ये साबित हो गया कि वाकई ऐसा ही हुआ था। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने फरमाया हमारी फ़ौज को वहाँ से निकल जाना चाहिए और ये शहर जो है, इलाका जो, उनको वापस कर देना चाहिए। अब कौन सा ऐसा बादशाह होगा जो ऐसा काम कर सके? बादशाह तो बड़े ज़ालिम होते हैं और वो अपना हक छोड़ते ही नहीं हैं, लोगों को जितनी इज़ा दे सकते हैं देते हैं। लेकिन ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी की तरह सीरत पाक के असरात हैं कि आपके ग़ुलामों में भी ये बात है कि वो और अवाम का रियाया का वो ख्याल करते हैं। इसी तरह हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दफ़ा आप दौरा फरमा रहे थे तो मसीहियों की इबादत गाह में आप पहुँच गए। ठीक। जब वहाँ नमाज का टाइम हो गया तो आप बाहर तशरीफ़ ले आए, बाहर नमाज अदा की। तो किसी ने कहा हुजूर वो भी तो इबादत गाह थी, आप नमाज वहीं पढ़ लेते। आपने फरमाया मैं वहाँ अगर पढ़ लेता तो हो सकता था कि आप कहते कि यहाँ हमारे अमीरुल मोमिनीन ने नमाज़ पढ़ी है, लिहाजा हम इसको मस्जिद बनाएंगे, तो ये इस तरह उनकी हुकूक तलफ़ी हो जाती, इसलिए मैंने वहाँ नमाज नहीं पढ़ी। तो हमारे जो बादशाह वक्त, जो खलीफा वक्त थे, वो बड़े रहम दिल होते थे। कहते हैं करो मेहरबानी तो महले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तो उन्होंने ऐसी मिसालें कायम की हैं जो रहती दुनिया तक लोगों के लिए मशाल राह हैं, और इस तरह अदल फ़ारूकी का चर्चा पूरी दुनिया में है, और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अदल इंसाफ़ के चर्चे भी पूरी दुनिया में। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन इकराम, छोटा सा एक ब्रेक हमारे और आपके दरमियान हायल है, लेकिन उसके बाद वापस आते हैं तो कुछ हम ज़ाहरी हुकूक और फ़राइज़ की बात कर रहे हैं। मुफ्ती साहब से हम पूछेंगे कि कुछ ऐसी बातें हैं हम जिनका ताल्लुक़ कुरान करीम में भी उसका ज़िक्र बड़ी तफसील के साथ आया है, लेकिन हम किसी से हसद करते हैं, किसी की ग़ीबत करते हैं, किसी को बुरे अलक़ाब से बुलाते हैं, तो बज़ाहिर कोई ऐसा अमल तो नज़र नहीं आता कि उससे उसको नुकसान पहुँचे। हमारे अंदर की जो कैफ़ियत हैं वो किस तरह से डैमेज होती हैं इन हुकूक और फ़राइज़ की हक तलफ़ी करने से। जो हम किसी के ऊपर अल्लाह का करम देखते हैं तो बिला वजह उससे हसद करते हैं और फ़ख्र करते हैं, किसी को कमतर समझते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी रूहानी और बातनी ज़िंदगी को भी डैमेज करती हैं। ये भी हमारे हुकूक और फ़राइज़ में शामिल हैं या नहीं, मुफ्ती साहब से रहनुमाई लेते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन किराम, आपको फिर खुश आमदीद कहते हैं नियमत इफ्तार के अंदर। और किबला मुफ्ती साहब बात कर रहे थे और किबला पीर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। वक्फे से पहले सरवर भाई ने एक बहुत खूबसूरत बात की है कि हमारे अंदर जो अखलाक रज़ीला पाए जाते हैं, हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, ये बहुत बहुत बड़ी बीमारी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। तो दरबार मुस्तफ़ा सजा हुआ था। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अभी जो शख्स हमारी मजलिस में आने वाला है, रब ने उसे जन्नत अता फरमा दी। सहाबे रसूल के अंदर बड़ा इश्तियाक पैदा हुआ, वो आया नहीं और जन्नत मिल गई। 3 दिन यही कलमात मेरे आका दोहराते रहे, तीनों दिन वही अंसारी बूढ़े सहाबी आका की बारगाह में आते रहे। तो एक सहाबी ने पूछा कि बाबा जी आप करते क्या हैं, आपको बार बार दरबार मुस्तफ़ा से जन्नत की टिकट अता हो रही है, लबे यूहा से जन्नत मिल रही है, तो उसने उस सहाबी ने क्या कहा था? उस सहाबी ने फरमाया था मेरे दिल में किसी मुसलमान के लिए मैल नहीं है। तो मुफ्ती साहब वही सरवर भाई ने जो सवाल किया, कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत बहुत वाज़े इस बारे में हमारी रहनुमाई करती हैं। सूरह हुजुरात में उसके दूसरे रुकू में इब्तदाई जो 3 आयात हैं वो बुनियादी तौर पर इसी चीज़ को वाज़े करती हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू
لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم اللہ اکبر، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. واہ واہ، دو حق الگ الگ. ٹھیک، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. اللہ اکبر، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن اللہ اکبر، إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. آگے مثال دی أيحب أحدكم جی، أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. اس میں 8 بنیادی جو 8 جو ہیں وہ اس طرح کی رذائل جو ہیں اخلاقیات کے حوالے سے ان کا ذکر کیا گیا. کسی دوسرے کا تمسخر اڑانا، ٹھیک، وہ مردوں میں ہو یا عورتوں میں ہو، برے نام سے اس کو یاد کرنا، دل میں کینہ اور بغض رکھنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، حسد کرنا. یہ اچھا میں یہ پھر عرض کر دوں کہ یہ تو باطنی رذائل ہے نا جن کا تعلق آپ کے باطن سے ہے، آپ یہ چیز اپنے اندر رکھتے ہیں، لیکن یہ باطن کی چیز ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک، جی، مطلب چیز آپ کے اندر پنپ رہی ہوتی ہے، پودا اندر ہے، باطن کا ہے، لیکن پھل اس کا باہر ہے. شخصیت پہ اثرات، شخصیت پہ اس کے اثرات ہیں، اس کے نمایاں ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہوتے ہیں. وہ کیا ہے کہ جب کبھی ذکر ہوگا تو جس سے حسد ہے اگر اس کی تعریف اس کے سامنے ہوگی تو وہ اس کا کوئی نیگیٹو پہلو جو ہے وہ اس کے سامنے لا کر اس کی پرسنالٹی کو، اس کے کام کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرے گا. اور ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم کسی بھی شخصیت کو اس کے اندر جو اس کی خوبیاں ہیں، اس کے جو اچھے پہلو ہیں، ہم ان کو ڈسکس کرتے ہوئے، ہم ان کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے، ہم اس کو ریکگنائز کرتے ہوئے، ہم اس کو پروموٹ کرتے ہوئے اپنے اندر گھٹن محسوس کرتے ہیں ہم اپنے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح کرنے سے میرا قد چھوٹا ہو جائے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی دوسرے کی عزت کرنے سے، کسی دوسرے کی تکریم کرنے سے، کسی دوسرے کا حق اس کو دینے سے آپ کی شان قد کبھی کم نہیں ہوگا بلکہ اسی طرح بڑھ جائے گا. ٹھیک، ماشاء بڑی خوبصورت بات مفتی صاحب نے کی، اور سوال کو اگلے مرحلے میں خواجہ صاحب کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے ہیں. صوفیاء نے خاص طور پہ ان چیزوں کے اوپر بہت فوکس کیا ہے، باطن کی اصلاح کی، اور یہ جو ہمارے باطنی ہمارے فرائض ہیں، حسد نہ کرنا، بغض کینہ، تکبر، اور یہ جو تمام تر رذائل ہیں جو ڈیمیج کرتے ہیں ہماری پرسنالٹی کو. اور اس پہ میں چاہوں گا کہ ضرور آپ کچھ نہ کچھ بات کریں کہ اتنے خطرناک جو وائرسز ہیں اور جن کو ہم بہت آسانی سے قبول کر لیتے ہیں، ویسے تو آج کل وائرس کا زمانہ ہے، اس کی روشنی میں بتائیے کہ جو ہمیں اندر سے ڈیمیج کرتے ہیں ہماری اخلاقیات کو، اور صوفیاء نے اس پہ خاص توجہ کی ہے. آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ یہ ڈیمیج ہم ان وائرسز کو پالتے ہیں، خود ہاں، خود پالتے ہیں اور بڑے اس کی مزے سے اپنے اندر پالتے ہیں. پرورش کرتے ہیں، ہم اہتمام پروگریس کرتے ہیں. بجا فرمائے. اس میں بات یہ ہے کہ جس صحبت کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک، واہ واہ، جس طرح سے شیخ سعدی علیہ رحمت نے فرمایا کہ میں ایک دوست کے پاس گیا اور اس نے نہانے کے لیے مجھے مٹی دی. اس وقت مٹی کے ساتھ نہایا جاتا تھا جس سے وہ تختی صاف کی جاتی ہے. اس سے خوشبو آ رہی تھی. تو وہ فرماتے ہیں میں نے اس سے بات کی، بدو گفتم کے مشکی یا بیری کہ ازبوئے دلاویز تو مستم. میں نے پوچھا تو مشک ہے یا امبر ہے کہ تیری دلاویز خوشبو سے میں مست ہو گیا ہوں، کیا چیز ہے تو اس نے کہا کہ بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم. اس نے کہا میں تو ناچیز مٹی تھی لیکن کچھ وقت میں پھول کی صحبت میں رہی ہوں. واہ واہ واہ، اس کی جمال ہم نشین درمن اثر کرد سبحان اللہ، وگر نامن ہما خاکم کے ہستم. واہ واہ، ہم نشین کے جمال نے مجھ میں اثر کر دیا ہے، واہ واہ، ورنہ میں تو وہی مٹی تھی ہوں جو مٹی تھی. کیا یہ دوسری بات، اس میں 2 چیزیں بیان کی گئی. ایک تو یہ کہ صحبت سے اثرات ہوتے ہیں، اس کی خوشبو آتی ہے کسی کی صحبت میں بیٹھنے سے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر خوشبو آئے بھی تو مٹی اپنے آپ کو مٹی ہی سمجھے. ٹھیک، یہ مٹی جو ہے یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ کوئی کم نہیں ہے. اس سے اگر مٹی سے پوچھا جائے کہ تمہارے اندر اتنے خزانے موجود ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، پیتل ہے، تانبا ہے، کوئلہ ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، یہ ساری فصلیں تجھ سے اگتی ہیں، یہ سارے خزانے تو نے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں، واہ واہ، یہ کہاں سے تم نے یہ حاصل کیا ہے سب کچھ؟ تو وہ کہتی ہے میرا نام ہے مٹی، اللہ، اور جو مٹی ہے اس نے سب کچھ پا لیا. کیا ہاں بات، ہاں، کیا تو بات. یہی سبق، یہی درس دیتے ہیں صوفیاء کرام کہ اپنے آپ کو مٹانے کا. جب کوئی ایک چیز، ایک شکل بنی ہوئی ہے کسی چیز کی،
آپ اس کو کچھ اور بنانا چاہتے ہیں تو اس کو آپ پہلی شکل کو ختم کریں گے، اس کو مٹایا جائے گا تو پھر کوئی دوسری اس شکل اس کی تیار سبحان ہوگی۔ اللہ سبحان صوفیہ کرام یہی کام کرتے ہیں کہ جب ان کی خدمت میں کوئی آتا ہے تو اس کو پہلے اس کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، ذرا اس پہ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے اور وہ صحیح مثبت انداز میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی کو سانپ آ کے ڈستا تھا روزانہ اور وہ پاؤں پھول جاتا تھا بہت زیادہ، تو بہت علاج معالجے کیے تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پتہ چلا کہ ایک بزرگ ہیں، ان کی خدمت میں جاؤ تو وہاں سے فیض ہوگا۔ ان کی خدمت میں گئے تو انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہو جائے گا، 40 دن تمہیں نماز چھوڑنی پڑے گی۔ تو بڑی حیرت ہوئی اس کو کہ یہ کیسا ہے، تو واپس آ گیا۔ پھر وہ تکلیف اسی طرح رہی تو اس نے سوچا چلے جا کے میں دیکھ لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا میری شرط وہی ہے، تو اس نے کہا اچھا جی میں عمل کروں گا۔ تو 40 دن اس نے نماز نہیں پڑھی، تو وہ سانپ آنا بھی بند ہو گیا، تو تکلیف بھی رفع ہو گئی۔ 40 دن کے بعد جب گیا تو آپ نے پوچھا، اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اب میرا حکم یہ ہے کہ نماز کبھی نہیں چھوڑنی۔ ٹھیک۔ اس نے کہا یہ تو درست ہے جو آپ فرما رہے ہیں، لیکن 40 دن جو آپ نے وہ کہا تھا کہ وہ نماز چھوڑ دینی، اس کی حکمت نہیں سمجھ آئی۔ آپ نے فرمایا اس نماز کی وجہ سے تیرے اندر ایک غرور پیدا ہو گیا تھا کہ میں بڑا عابد زاہد ہوں، اس کو توڑنا تھا، اس لیے تمہیں یہ منع کیا گیا تھا، ورنہ میری طرف سے یہ پابندی کا حکم ہے کہ اب کبھی بھی نماز نہیں چھوڑنی۔ تو یہ ہے کہ یہ جو عبادت کا غرور ایک ہو جاتا ہے نا، یہ بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ جناب محمد افضل نشائی صاحب موجود ہیں اور نعت کی بہار آپ کے آنے سے جو ہے وہ مزید بڑھ گئی ہے۔ بسم اللہ عطا فرمائیے۔ لوگوں کے تو دنیا میں، لوگوں کے تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں، لوگوں کے تو دنیا میں، لوگوں کے تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے، سرکار ہمارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے، سرکار ہمارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے۔ رکھ لینا بھرم میرا، رکھ لینا بھرم میرا، محشر میں میرے آقا، رکھ لینا بھرم میرا، محشر میں میرے آقا، کچھ بھی ہے میرے آقا، نوکر تو تمہارے ہیں، کچھ بھی ہے میرے آقا، نوکر تو تمہارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے، سرکار ہمارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے۔ قربان تیری شان پہ حسنین کے نانا، قربان تیری شان پہ حسنین کے نانا، صدقہ تیرے نالین کا، صدقہ تیرے نالین کا، میرے بھی گزارے ہیں، صدقہ تیرے نالین کا، میرے بھی گزارے ہیں، ہم
हमको यही काफी है। पंजतन के घराने का जब से मैं हुआ नौकर, पंजतन के घराने का जब से मैं हुआ नौकर, उस वक्त से फिर अपने वारे ही न्यारे हैं, उस वक्त से फिर अपने वारे ही न्यारे हैं, हमको यही काफी है। उन पर तो आया ऐब सभी फिर भी तसल्ली है, उन पर तो आया ऐब सभी फिर भी तसल्ली है। सरकार हमारे हैं, सरकार हमारे हैं, सरकार हमारे हैं, सरकार हमारे हैं, हमको यही काफी है। सरकार हमारे हैं, हमको यही काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, एक छोटा सा वक्फा है, अभी आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और हुकूक व फ़राइज़ में कुछ और बुनियादी बातें इंशाअल्लाह अपने मुफ्ती साहब से और ख्वाजा साहब से सुनने की सआदत हासिल करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। इंतहाई मुकर्रम मोहतरम नाजरीन, नेमत अफ्तार में सरवर भाई के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है और बात हो रही है हकूक़ व फ़राइज़ पर। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुआज़ बिन जबल आपकी बारगाह में हाज़िर हैं। सही मुस्लिम की ये रवायत है, करीम आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हक़ और बंदे का हक़ बयान किया। तो करीम आका ने इस्तफ़ामी अंदाज में पूछा कि अल्लाह का हक़ क्या है और बंदे का हक़ क्या है? तो मुआज़ बिन जबल अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। फरमाया, अल्लाह का हक़ ये है बंदों पर कि वो अल्लाह की बंदगी करें, उसकी इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं, और अल्लाह की बारगाह में जब वो इज्ज़ो नियाज़ी के साथ और बंदगी करते हुए अपनी जबीनों को सजदों की लज्जत से आबाद कर दें तो फिर रब कायनात की बारगाह से उन्हें इनाम ये मिलता है कि फिर रब का उस बंदों पर हक़ ये होता है कि अल्लाह पाक उनके गुनाहों पर कलमे अफ़ फेर देता है। कि बिला मुफ्ती साहब, जो सरवर भाई बात कर रहे थे हुकूक़ व फ़राइज़ के हवाले से, मैं चाहता हूँ कि इज्तिमाई और इनफरादी ज़िंदगी के अंदर इसकी जो तरतीब है, ज़रा इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। जी, बड़ी अहम चीज़ है समझने वाली, और मैंने इब्तदाई गुफ्तगू में कहा था कि हम बाकी और बहुत सारी चीज़ों की तरह इसमें भी गैर एतदाली के रास्ते पर चलते हैं। ठीक। तो याद रखें कि जिसका हक़ सबसे ज़्यादा है आपके ज़िम्मे, उसका फ़र्ज़ भी सबसे ज़्यादा है। ये कुलिया है। ठीक। नहीं, आपके ज़िम्मे जिसके हुकूक जितने ज़्यादा हैं, जिस अहमियत के साथ हैं, वो ख़ुद ब खुद क्लियर कर देगा कि उसके हवाले से जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो उतनी ही ज़्यादा हैं। तो ज़ाहिर है सबसे पहले हुकूक बंदे पर अपने रब के हैं। वो खालिक है, वो मालिक है, वो राज़िक है, और उसका हक़ जैसा कि आपने हदीस पाक में इरशाद फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कि रब का हक़ ये है बंदों पर कि वो इबादत करें तो सिर्फ़ उसी की करें। ये तो टाइटल है ना। अब उसके बाद उसके अंदर पूरे जो अहकामात आ जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले, उसकी इबादत से खुसूसी ताल्लुक़ रखने वाले, जिसका टाइटल हुकूकुल्लाह के साथ है, वो सब उसके अंदर आ जाते हैं। और चूँकि इन सब की शनासाई, इन सब का इल्म, इन सब की ताबीर तशरीह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, तो उसके बाद जो दूसरा और अहम हक़ होगा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत होगा।
اور اس کی تفصیل حضرت شیخ اس طرح وہ محقق قبلہ مفتی صاحب آتے ہیں نا، واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، جی جی واللہ اللہ اور و اللہ رسول رسول دونوں وہ کا زیادہ حقدار ہیں کہ تم ان کی واہ۔ رضا کے طلبگار ہو جاؤ. تو یہ ترتیب اس طریقے سے کہ اللہ کا حق اللہ کے رسول سے. اچھا اس کی پھر تفصیل ہے کہ یعنی جیسے اللہ کا حق ہے کہ عبادت اسی کی جائے، اس پر ایمان لایا جائے، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے جو حقوق ہیں وہ علماء نے، حضرت شیخ محقق نے بڑی کیٹیگوریکلی بتائے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے حقوق امتی پر کیا ہیں اور اس کی ترتیب کیا ہے. حضور علیہ السلام پر ایمان لانا، حضور علیہ السلام کی اتباع کرنا، حضور علیہ السلام سے محبت کرنا، نبی پاک علیہ السلام سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا ادب کرنا واہ اور ان کے ساتھ محبت کرنا، حضور کی آل سے محبت، حضور سبحان کے اللہ، سبحان اصحاب سے محبت، اس وجہ سے کہ ان کا تعلق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ اس کی ترتیب بنتی ہے. اس کے بعد پھر آپ اپنی معاشرتی اور عائلی زندگی میں اگر آ جائیں تو سب سے پہلا حق آپ کے اوپر آپ کے ماں باپ کا ہے. ان کی اہمیت، ان کے ساتھ رشتے کی جو قربت ہے اس کی وجہ سے. پھر اس کے بعد جیسے جیسے جو ایک رشتوں کا ایک پورا ڈائمنشن ہے وہ جتنا جتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا اس کے مطابق آپ کے حقوق اس سے تعلق رکھتے چلے جائیں گے. پھر کہ اچھا اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، یعنی آسانی سے سمجھنے کے لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ پر سب سے بڑا احسان کس کا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سب سے بڑی نیکی آپ کے ساتھ کس نے کی ہے. اس کلیے پہ بھی آپ سمجھنا شروع کر دیں تو سب سے بڑا احسان، سب سے پہلا احسان اللہ نے کیا ہے. جی جی پھر وہ نبی پاک علیہ السلام کا، پھر ماں باپ کا ہے، جی۔ پھر اساتذہ کا ہے، پھر بہن بھائی. بلکہ یعنی اللہ اکبر، یہ تو میں نے رشتوں کی بات کی ہے نا. معاشرتی زندگی میں چلے جائیں تو میں تو یہاں تک کہوں گا کہ آپ اگر گاڑی چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو اگر اشارہ بند ہو گیا ہے تو یہ اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ اب اس جگہ سے، اس روڈ سے گزرنے کا حق دوسرے کا ہے، آپ کا نہیں ہے. واہ واہ، آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کا فرض ہے کہ آپ رک جائیں اور اب دوسرے کے حق کے لیے راستہ چھوڑ دیجئے. واہ واہ، یعنی اتنی باریکی، اتنی گہرائی میں اگر ہم یعنی چل کے راستے کا حق بیان کیا. مطلب میں نے کہا نا کہ اتنی اس میں تفصیل ہے کہ راستے کے حقوق کیا ہیں، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، غیر مسلموں کے حقوق کیا ہیں، پھر اقلیتوں کے حقوق کیا، اس میں پوری. تو جیسے جیسے تعلق، جیسے جیسے احسان، جیسے جیسے رشتہ، جیسے جیسے ریلیشن وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، اس کے مطابق ہی اس کے احسانات جو ہیں وہ آپ کے اوپر عائد ہوں گے اور اس کے مطابق ہی اس کے فرائض آپ پر آئیں گے اور جو فرائض آپ پر آئیں گے وہی آپ کے لیے ادا کرنا اس کے لیے اسی ترتیب کے ساتھ آپ پر. ماشاء اللہ. خواجہ صاحب اسی بات کو میں چاہوں گا کچھ تھوڑا سا اور مزید آگے بڑھائیے کہ اس کے اندر بہت ساری باریکیاں ہیں، اس کی بہت ساری جہات ہیں. اور جس طرح مفتی صاحب نے اشارہ کیا کہ حقوق اللہ، حقوق العباد کے بعد اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور جن کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، جن پہ توجہ نہیں کرتے ہیں. جیسے راستے کا انہوں نے ذکر کیا ہے، چلتے پھرتے ہوئے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا اور اپنے ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھنا، اپنے اعزاء و اقارب کے حقوق کا خیال رکھنا. تو یہ ایک پوری چین ہے جو پوری طرح سے ہماری اخلاقیات کے ساتھ اور ہمارے افعال و اعمال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور ہم ہر طرف سے اس کے ساتھ وابستہ اور پیوستہ ہیں. تو ہم کسی بھی طرح سے اس سے روکش نہیں، روگردانی نہیں کر سکتے. کچھ تھوڑا سا اس کو بیان مزید فرمائیے اپنے انداز سے. گزارش یہ ہے کہ حقوق اللہ کا بھی ایک اپنا مقام ہے، ٹھیک. حقوق العباد کا بھی اپنا مقام ہے. حقوق اللہ کے حوالے سے حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت نے ایک بات بڑی خوبصورتی سے بیان فرمائی. وہ فرماتے ہیں کہ ہر نفسے کے فرومی رود ممید حیات است. واہ. جو سانس اندر جاتا ہے واہ اس سے زندگی بڑھتی ہے، ٹھیک. اور وہی سانس، وہی ایک سانس جو اندر گیا ہے وہ جب باہر آتا ہے تو فرحت حاصل ہوتی ہے. تو سانس کا اندر جانا بھی نعمت ہے، سانس کا باہر آنا بھی نعمت ہے. تو ایک سانس پر کے اندر دو نعمتیں ہیں اور ہر نعمت پر شکر واجب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو از دست و زبان کے برآید کہ عہدہ شکرش بدرآید، کس کے ہاتھ اور زبان سے یہ ممکن ہے کہ اس کے شکر کی ذمہ داری پوری کر سکے. تو حقوق اللہ کو تو کما حق ہو ادا کرنا بہت مشکل ہے. جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے، اس میں بڑی کیا قبلہ مفتی صاحب نے بڑی اچھی انداز میں بیان فرمایا اس کو کہ ہم جس طرح فرما رہے تھے کہ وہ لائٹ ریڈ ہو گئی ہے تو آپ رہ جائیں. اس کے علاوہ بھی ایک تھوڑی سی میں اس کو وضاحت کرنا چاہوں گا کہ آپ جا رہے ہیں اور ایک اور آدمی آپ سے راستہ مانگتا ہے تو آپ یعنی کوشش ہر آدمی کی یہی ہوتی کہ پہلے میں گزر جاؤں.
ٹھیک۔ اگر آپ کسی دوسرے کو موقع دے دیتے ہیں کہ تم گزر جاؤ تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوگا کہ آپ نے دوسرے کے دوسرے حقوق کے کا لیے راستہ چھوڑنا، راستہ بنانا، راستہ چھوڑنا، آسانی پیدا کرنا. دوسرے کے حقوق کا جی ہاں. خیال رکھنا، یہ چیز ہے. اور روزانہ ایک کام تو کم از کم ہمیں ہونا چاہیے کہ سب ہم اپنی ضرورت کے کام کرتے ہیں، ایک کام ایسا کر لینا چاہیے روزانہ جو پورے کسی دوسرے کے فائدے کے لیے ہو. کسی دوسرے زیادہ کی نہیں تو ضرورت کم از کا کم راستے سے ایک روڑا ہی اٹھا کے ایک سائڈ پہ کر دے واہ واہ. تاکہ کوئی یہاں کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو اتنا کام ضرور کر دینا چاہیے. اور حقوق العباد کے حوالے سے ایک بزرگ بڑے عالم تھے، بڑے ماہر تھے اپنے فن میں. تو اس کے ساتھ جو ریاست تھی اس کے نواب نے انہیں کہا کہ آپ ہمارے ریاست میں آ جائیں، آپ کی بڑی ضرورت ہے یہاں. تو وہ وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو اس طرح رہائش بھی دیں گے، اتنا مشاہرہ بھی دیں گے اور ساتھ روٹی دیں گے. ٹھیک ہے. آپ نے کام شروع کر دیا. تو نواب نے اپنے خدام سے کہا کہ بڑے عالم ہیں اور بڑے ماہر ہیں، دوسری ریاست سے یہاں تشریف لائے ہیں، ان کا خاص خیال رکھنا ہے اور ان کے لیے بڑے عمدہ کھانے تیار کرنے ہیں. تو انہوں نے بڑے اچھے اچھے کھانے تیار کیے. جب لایا گیا تو انہوں نے کیا کیا، صرف روٹی لی اور پانی میں ڈبو کر اس کو کھا لیا. اللہ. تو انہوں نے کہا شاید پسند نہیں آیا ان کو، رپورٹ دی گئی. تو انہوں نے کہا پھر اور بہتر کر کے کرو. اور زیادہ بہتر کھانے تیار کیے گئے. تو اگلے دن بھی وہی صورتحال ہوئی. تو پھر نواب صاحب نے پوچھا کہ جناب آپ کو کوئی نمک مرچ کا کوئی مسالے کا مسئلہ ہے، آپ کو پسند نہیں آتے، آپ کے حسب منشا بنا دیں، جو چیز آپ کھانا چاہیں تو ہم آپ کے لیے وہ تیار کر کے دے دیتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے فرمایا اصل میں میرے ساتھ جو بات طے ہوئی تھی نا کہ اتنا مشاہرہ اور اس کے ساتھ روٹی، اس کے ساتھ سالن کا ذکر نہیں تھا، اس لیے میں نے سالن نہیں کھایا. تو اتنے لوگ خیال رکھتے تھے اپنے. تو آج تک ان کے قصے دور دور تک پہنچیں گے، لوگ اس سے سبق حاصل کریں گے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنے نفس پر جبر کرنا اور ان حقوق اور فرائض کا خیال رکھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین محترم، خواجہ صاحب کی بلا کی بہت خوبصورت باتیں ہوتی ہیں اور قلب و روح میں اترتی ہیں. اور بس بات یہ ہے کہ بندہ اپنی شخصیت کو یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنی ذات کو ترجیح نہ دے، لوگوں کو ترجیح دے. جب وہ لوگوں کو ترجیح دے گا تو پھر رب کائنات اللہ راضی ہو جائے گا. جی نشیر صاحب کی بلا کیا سنا رہے ہیں آج؟ میں ایک نعتیہ کلام ہے اور دو شخصیات جلوہ گر ہیں. ماشاءاللہ. ابھی میں نے سلیکشن کی ہے کلام کی، انشاءاللہ میں آپ دونوں کلام کے انتخاب میں سرور بھائی اور دونوں بھی ماشاءاللہ. بلکہ آپ تو چونکہ ہمارے ہوسٹ ہیں خواجہ صاحب اور مفتی سالوی صاحب، آپ کی نظر یہ بڑا پیارا کلام ہے. بقید لفظ و بیان شان مصطفیٰ کم ہے، بقید لفظ و بیان شان مصطفیٰ کم ہے. ثنا یہی ہے کہ گنجائش ثنا کم ہے، ثنا یہی ہے کہ گنجائش ثنا کم ہے. رسول پاک کی عظمت کی معرفت ہے یہی، رسول پاک کی عظمت کی معرفت ہے یہی. جو جانتا ہے زیادہ وہ بولتا کم ہے، جو جانتا ہے زیادہ وہ بولتا کم ہے. نبی شناس بنو معجزہ شناس نہیں، نبی شناس بنو معجزہ شناس نہیں.
کی شان سے ہر ایک معجزہ کم ہے کہ گل کی شان سے ہر ایک معجزہ کم ہے اسی لیے تو اندھیرا ہے دل کی راہوں میں اسی لیے تو اندھیرا ہے دل کی راہوں میں دلوں کا گنبد خضرا سے فاصلہ کم ہے دلوں کا گنبد خضرا سے فاصلہ کم ہے ازل کی صبح بھی تم ہو ابد کی شام بھی تم ازل کی صبح ہو بھی تم ہو جی ناظرین محترم افطار نعمت افطار کے اندر آپ کا میزبان حاضری خدمت ہے اور بات ہو رہی ہے حقوق و فرائض پر سرکار دو عالم نور مجسم کی بارگاہ اقدس کے اندر ایک صحابی حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک دینار ہے تو یہ کس کا حق ہے میں کس پر خرچ کروں تو کریم آقا نے فرمایا اپنی ذات پہ خرچ کرو عرض کی آقا میرے پاس ایک اور بھی دینار ہے فرمایا اپنی بیوی پہ خرچ کرو عرض کی آقا میرے پاس ایک اور بھی دینار ہے فرمایا اپنے بچوں پہ خرچ کرو عرض کی یا رسول اللہ ایک اور بھی ہے تو فرمایا پھر جس پر چاہو خرچ کرو مفتی صاحب قبلہ آپ نے بڑی اہم بات بیان فرمائی تھی کہ سرکار دو عالم کی نسبت اور قرابت کی بات آپ نے کی تھی اور سرکار کی قرابت کی ہم بات کریں تو سیدہ پاک کا یوم بھی ہے تو سرکار کی قرابت سے محبت کرنا یہ سرکار نے خود حکم دیا ہے فرمایا جو میری اہل بیت سے محبت کرے تو جناب ان کی محبت میری محبت ہے تو سیدہ کائنات کے حضور بھی کچھ بات آپ کر دیجیے بسم اللہ دیکھیں جی میں ادب کے لحاظ سے صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ ہمارے شیخ کریم حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حکم فرمایا ہوا تھا کہ جمعے کے خطبے میں وہاں کا خطیب جو ہے وہ سیدہ پاک کا نام نہ لے اللہ اکبر بڑی دلچسپ بات ہے اللہ اکبر تو اپنا اپنا اینگل ہے محبت کا تو کسی نے عرض کی حضور اس کی وجہ کیا ہے فرمایا ان کی تکریم ان کی عزت ان کی پاکیزگی کا تقاضا یہ ہے واہ واہ ان کے ادب کا تقاضا یہ اللہ ہے اکبر اللہ اکبر بلکہ ان کے معمولات میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب کبھی اہل بیت اطہار کا ذکر آتا تو آپ رک کر فرماتے تھے بھئی اپنی زبان پر حضور کی آل کا نام لینے سے پہلے چیک کر لو تمہارا وضو ہے اللہ اکبر واہ واہ تم بغیر وضو کے حضور کی آل کا سیدہ پاک کا حضور کا نام بھی نہ لو یہ ہے ادب اور یہ حوالہ سبحان اللہ اور موضوع سے متعلق پیغام یہ دوں گا کہ بڑی اہم چیز بھی ہے کہ جب کبھی کہیں حقوق کی پامالی ہوتی ہے نا جی معاشرے میں کہیں بھی جی تو نام نہاد NGOs یا کچھ لوگ آ جاتے ہیں حقوق کے علمبردار بن کے سب کے لیے پیغام یہ ہے کہ کائنات ارضی و سماوی میں حقوق کی ادائیگی کا جو تصور عملاً پریکٹیکلی اسلام نے دے دیا ہے دنیا میں کوئی اور نہیں دے سکتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کو ادا کرنے والے بن جائیں اور ہم ان کو دوسروں کے لیے پیش کرنے والے ٹھیک بالکل ٹھیک خواجہ صاحب کیا فرماتے ہیں پیغام بھی اس میں ہو اور گفتگو بھی آگے بڑھ جائے مخدوم کائنات کا وصال کا دن بھی ہے اللہ اکبر اس حوالے سے علامہ کے ایک قطع عرض کرتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ علامہ کو بہت عقیدت ہے حضور مخدوم کونین کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ تو آپ لکھتے ہیں کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاست اللہ اکبر رشتہ آئین حق زنجیر پاست ایک بات تو یہ ہے کہ میرے پاؤں میں رسی ہے اللہ تعالیٰ کے آئین کی تو مجھے وہ کچھ کرنے نہیں دیتی شریعت کے تقاضے ہیں اور پاس فرمان جناب مصطفیٰ است
اللہ سبحان اور اللہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا بھی مجھے پاس ہے، پیش نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا آئین بھی ہے واہ واہ، اور حضور کا فرمان بھی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا اللہ اکبر، تو ورنہ گرد تربتش گردید میں، ہائے ہائے ہائے، واہ ورنہ واہ میں واہ خواجہ صاحب، مخدومہ کونین کے قبر انور کے گرد میں گھومتا، واہ طواف واہ کرتا۔ واہ، خواجہ صاحب یہ پھر شعر پڑھ دیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، رشتہ آئین حق ہائے ہائے، زنجیر پاست، اللہ اکبر، پاس فرمان جناب مصطفیٰ است، اللہ اکبر، ورنہ گرد تربتش گردید میں، سبحان اللہ، اور سجدہ بر خاک او پاشید ہائے میں، ہائے، کہ میں ان کی خاک پر بے شمار سجدے کرتا۔ پاشیدن چھڑکانے کو کہتے ہیں کہ میں سجدوں کا چھڑکاؤ کر دیتا اس مزار پر، مگر چونکہ حضور کا فرمان رکاوٹ ہے اور آئین حق رکاوٹ ہے۔ تو یہ عقیدت اور یہ محبت ہے حضرت علامہ اقبال کی، اور حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت نے خوب فرمایا کہ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ ورکول ایماں کنی خاتمہ، کیا کہنے اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ میری دعا تو قبول کرے یا نہ کرے تیری مرضی ہے، لیکن قیامت کے دن منظر یہ ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا اور آل رسول کا دامن ہوگا، پھر میں دیکھوں گا تو کیسے معاف نہیں کرتا۔ میں اپنا شعر آخر میں اجازت ہو تو عرض کر دوں بسم اللہ کہ قبر میں ایک جواب کافی ہے، جی، قبر میں قبر میں ایک جواب کافی ہے، ہاں، حب آل بطول رکھتا ہوں۔ واہ واہ واہ، اللہ تعالیٰ اسی پہ زندگی اور اسی پہ موت عطا فرمائے۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ، بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب اور جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب، جناب محمد افضل نشاہی صاحب اور جناب قاری یونس قادری صاحب تو میرے ساتھ موجود ہیں۔ ہم دونوں آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہے۔ بہت اہم گفتگو آج ہوئی اور حقوق و فرائض کے حوالے سے بہت بنیادی باتیں تھوڑے سے وقت میں انشاءاللہ ہم نے کوشش کی کہ ایک ان کے مدارج بھی بیان کر دیے جائیں، حقوق کا ذکر بھی ہو جائے، فرائض کا ذکر بھی ہو جائے، حقوق اللہ، حقوق العباد کے ساتھ ساتھ ہمارے دیگر جو دنیا میں رہتے ہوئے زندگی میں ہمارے حوالے ہیں ان تک بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کما حق کو ہو ہمارے جو حقوق اور فرائض ہیں ان کو ہم ادا کرتے رہیں۔ اور آج یوم وصال ہے سیدہ کائنات، اور ان کی نسبت سے جناب حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اشعار پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اور اس کے بعد جناب محمد افضل نشائی صاحب بھی ہدیہ منقبت پیش کریں گے کہ لخت جگرے سرور دین سیدہ پاک، سبحان اللہ، لخت جگرے سرور دین سیدہ پاک، شہبانو فردوس بری سیدہ پاک، اللہ اکبر، شہبانو فردوس بری سیدہ پاک، وہ جس کی حیا روشنی خانہ حیدر، آہا، وہ جس کی حیا روشنی خانہ حیدر، وہ شمع حرم پردہ نشیں سیدہ پاک، سبحان اللہ، وہ شمع حرم پردہ نشیں سیدہ پاک، عفت کا نشان ازلی حضرت زہرا، اللہ اکبر، عفت کا نشان ازلی حضرت زہرا، ایثار کا معیار حسین سیدہ واہ واہ پاک، واہ، نعرہ، ایثار کا معیار حسین سیدہ پاک، وہ جس کے جگر بند بنے دین کے محافظ، آہا، وہ آبروئے دین متین سیدہ پاک، سبحان اللہ، وہ جس کی رضا غیرت نسواں کی علامت، اللہ اکبر، وہ جس کی رضا غیرت نسواں کی علامت، واہ واہ واہ، ناموس رسالت کی امین سیدہ واہ واہ واہ، پاک، سرور بھائی، شہبانو فردوس بری سیدہ پاک۔ اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد بسم اللہ۔ کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ، روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ، کیا سوچیے بہار گلستان فاطمہ، کیا سوچیے بہار گلستان فاطمہ،
حسنین جب گو سنبلو ریحان فاطمہ حسنین جب گو سنبلو ریحان فاطمہ اور کرتے پھرے زمین پہ تجارت بہشت کی. ہمارا چونکہ تعلق غلامی کا تعلق آقا علیہ السلام کی آل پاک سے ہے، اور میں آج یہ شعر پڑھ کر دعا کروں گا کہ جس کے دل کے اندر جو جو حاجت ہے اللہ کریم حضور سیدہ طیبہ طاہرہ کائنات سلام اللہ علیہا کے صدقے پوری فرما دیں. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پوری فرما دیں کہ کرتے ہیں پھرے زمین پہ تجارت بہشت کی، اپنے گداگروں پہ ہے فیضان فاطمہ، اپنے گداگروں پہ ہے فیضان فاطمہ. اور اس کو مٹا سکیں گی نہ باطل کی سازشیں، اسلام پر ہے سایہ دامان فاطمہ، اسلام پر ہے سایہ دامان فاطمہ. اور کیسے کرو تمیز حسن اور حسین میں، ایک روح فاطمہ برکتوں کا مہینہ، نعمتوں کا خزینہ، کیونکہ اس ماہ میں اترا قرآن.